अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ ख़ान। 2-3 दिन से मैं कराची के मामलात को ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूं। जब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रैली निकली और मुतालबात खुलकर सामने आए, उससे पहले सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ये बातें कई दफ़ा कहते रहे हैं। ये मुतालबात बहुत खुलकर आफाक अहमद भी कहते रहे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार का मैंने जो रिसेंट इंटरव्यू किया बोल पर भी और फिर यहाँ पे यूट्यूब पे भी, उसमें भी बहुत सारी बातें खुलकर आई, बल्कि उन्होंने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी सिंपल अंदाज के अंदर रखी कि जितने भी धड़े हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। अच्छा, ये जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितने भी इस वक्त अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं MQM से निकलने के बाद की, इन सब का नुक्ता नज़र और अप्रोच तकरीबन सेम है। आपस में इख्तलाफात होने के अलावा जो ज़ातियात के ऊपर भी हैं इख्तलाफात और मामलात पे भी हैं, लेकिन टारगेट सबका एक ही है कि कराची के मामलात को ठीक होना चाहिए, कराची के लोगों को राइट्स मिलने चाहिए, कराची को राइट्स मिलने चाहिए, कराची का पैसा कराची पे खर्च होना चाहिए, वफाक पैसा खर्च करे, सिंध हुकूमत पैसा खर्च करे, करप्शन ना हो, नौकरियाँ मिलें, कोटा सिस्टम हक का खात्मा हो, मेरिट पे चीज़ें हों, कराची के लोगों को ट्रांसपोर्ट मिले, कराची के लोगों को सड़कें ठीक मिलें, उनको ट्रेन मिले। सारी ही पार्टियां जो कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, MQM के धड़ों के अलावा भी जमात इस्लामी यही बात कहती है। बिल्कुल यही बात PTI के जो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले MNAs हैं, MPAs हैं और जो वज़रा हैं वफाकी काबीना के अंदर, वो सब यही बात कहते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ के बात करते हैं। वफाक का यहाँ पे अमल दखल हो जाए, वफाक टेक ओवर कर ले, वगैरह वगैरह। लेकिन सबका ख्वाहिश यही है कि कराची को इंटरनेशनल सिटी की कैपेसिटी के अंदर गिना जाता है तो वैसे ही हो और यहाँ पे तरक्की का अमल ही हो, तो सब चीज़ें यही हैं। लेकिन मैं कल के बाद से बहुत सारे दोस्त साहब ने जिक्र किया, तकरीबन कोई 24-25 साल से मैं सहाफ़त कर रहा हूँ, कराची को देख रहा हूँ, कराची के सियासी पॉलिटिकल लीडरशिप जो कि पहले कुछ भी नहीं होते थे, अब बहुत बड़े लीडर्स हैं, ये वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला ने सबको इज्जत रिस्पेक्ट दी, सबने मेहनत की है। लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा ये है जिसके ऊपर आज मैं ये यूट्यूब कर रहा हूं कि कराची का ये हशर क्या सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है? हम हर चीज को उठाएं कराची वाले और पीपल्स पार्टी पे थोप दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, चूंकि भुट्टो साहब ने कोटा सिस्टम कर दिया था तो उसके बाद से यूं हो गया, और जरदारी साहब ने ऐसा कर दिया, और मुराद अली शाह साहब यूं कर रहे हैं, तो अदी फरियाल यूं कर रही हैं, तो जनाब अली पीपल्स पार्टी ने तबाही मचा दी है, तो करप्शन है और लिसानियत है और वगैरह वगैरह। सारी चीजें सिर्फ पीपल्स पार्टी के ऊपर थोप देना और उसके बाद अपने आप को बरी जिम्मा कर लेना, क्या ये दुरुस्त है? ये तो जमहूरियत में ऐसा ही होता है। जो सियासी जमातें अपने नजरिए के तहत इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं, वो जब इंतखाबात जीत जाती हैं, इख्तिदार में आती हैं, तो अपने वोटर्स के लिए करती है ना। इसमें पीपल्स पार्टी कहाँ गलत है? ये अलग बात है कि वो आप उस पर नुक्ताचीनी कर सकते हैं कि वो अपने वोटर्स के लिए, अंदरूनी सिंध के लिए भी वो काम नहीं कर सकी जो उसे करना चाहिए था इन 13-14 सालों में। ये अलग चैप्टर है कि उन्होंने लाड़काना में नहीं किया, नवाबशाह में नहीं किया, सक्खर में नहीं किया, खैरपुर में नहीं किया, थरपारकर में नहीं किया, उनके ऊपर इल्जाम आते हैं और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। लेकिन जहां से उन्होंने वोट बैंक लिया वो वहां के लोग चीखें चिल्लाएं। कराची से क्यों? तो कराची से ना उन्होंने वोट लिया, उन्होंने तो इसलिए कराची वालों का क्लेम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बनता नहीं है। अब जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि उनकी वैसे ऑफिशियली और मोरल उनकी जो है वो अखलाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पूरा सूबे के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं तो कराची के साथ भी वो रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो कमा के देता है, टैक्स देता है, पैसा देता है और 95-90% टैक्स देता है, तो उनको ये करना चाहिए। नहीं कर रहे तो वो जाहिर है जमहूरियत में उनका नजरिया अपना है कि भाई हमें जो वोट देगा हम उनके साथ काम करेंगे, जो हमें वोट नहीं देगा हम उनके साथ नहीं करेंगे। और आपके लिए अगर कुछ बना भी दें, आपको पानी दे दें, आपको सफाई का मामला कर दें, आपके नौकरियां दे दें, आपको कुछ भी कर दें, तब भी आप कराची वाले पीपल्स पार्टी को तो वोट नहीं देंगे। तो ये बिल्कुल एक बोल्ड किस्म की लाइन है। तो जब नहीं देंगे तो फिर वो क्यों करें? तो वो बार बार सर्वे करते हैं, बार बार सिनेरियो देखते हैं और उसके बाद इस पॉलिसी पे खड़े होते हैं कि बोलना तो है कि हम कर रहे हैं लेकिन करेंगे नहीं। तो वो उनकी जमहूरी नजरियाती जो स्टैंडिंग है, मैं समझता हूं पीपल्स पार्टी की बिल्कुल ठीक है सिंध हुकूमत की, मैं उसके अंदर वो नहीं।
لیکن اس ساری صورتحال کا ذمہ دار ہے کون؟ کیا کوٹا سسٹم اس وقت ختم نہیں ہو سکتا تھا جب متحدہ قومی موومنٹ فل پاور میں تھی، اسٹرانگ مشرف کے دور میں؟ کیا اس وقت پاسبل نہیں تھا یہ؟ کیونکہ کوئی بولنے والا تھا ہی نہیں. ایم کیو ایم اب مشرف کے دور میں جو چاہے کرتی. وہ وزیر اعظم جو ہے وہ میر ظفر اللہ خان جمالی یا چودھری شجاعت یا شوکت ترین، بابر غوری صاحب کی کیا چلتی تھی. ارشاد العباد صاحب جو سوچتے تھے وہ امپلیمنٹ ہوتا تھا. مصطفیٰ کمال صاحب کو روکنے والا کوئی تھا نہیں. انہوں نے پورا شہر جس طرح کھود کے بنایا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. کیا انہوں نے کام کیا؟ فاروق ستار صاحب کی کیا چلتی تھی؟ اوورسیز پاکستانی کے وزیر تھے، پوری دنیا کے اندر گھومتے تھے، جو بات کہتے تھے وہ بات ہوتی تھی. خالد مقبول صدیقی صاحب ان دنوں امریکہ میں تھے، وہ ایم کیو ایم کو اس طرح سے جوائن نہیں کر سکے، ایگزائل میں تھے. امین الحق صاحب نے بھی جوائن کیا تھا اس وقت، وہ اس طرح کے سینیریو میں. لیکن ایم کیو ایم کے تمام لوگ، وسیم اختر صاحب ہوم ایڈوائزر تھے، ہوم منسٹر تھے، کیا ان کی طوطی بولتی تھی. تو یہ کہنا جو ہے، یاد میں اس لیے دلا رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے پاس ایک بہت زبردست قسم کا دور رہا ہے جس کے اندر کوٹا سسٹم تو وہ نہیں اڑا سکتے تھے، انہوں نے نہیں اڑایا. کراچی کا سٹیٹس بہت چینج کر سکتے تھے، نہیں کیا. شاید ذہن میں نہ ہو. عادل صدیقی صاحب کی کیا چلتی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے. کیا ان کی پاور تھی؟ جو سوچیں وہ، جیسا چاہیں وہ. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اور پیپلز پارٹی کے علاوہ بھی، ارباب رحیم کے دور میں، علی محمد مہر کے دور میں، بعد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ میں بھی ایم کیو ایم اپنے بڑے دبنگ اسٹائل کے اندر سینیریو اپنا آگے لے کر بڑھتی رہی. اور کسی کو بھی جیسے اس وقت پیپلز پارٹی کان پہ جو نہیں رنگ رہی نا، پیپلز پارٹی کے جو بھی کہہ لیں، ایم کیو ایم بھی ایسے ہی تھی. کہاں مانتے تھے ایم کیو ایم کے لوگ؟ وہ تو ارشاد العباد صاحب دن رات 24 گھنٹے کی وہ حکومت چلاتے تھے. سی ایم صاحب بیچارے ارباب رحیم ہو یا علی محمد مہر ہو، ان بیچاروں کی کیا حیثیت تھی سب کو پتا ہے. تو اس وقت ایم کیو ایم نے کیوں نہیں کیا کوٹا سسٹم والا یہ معاملہ؟ آج کیوں انگلی اٹھا رہے ہیں بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر؟ کیوں یہ باتیں کہہ رہے ہیں؟ جب آپ کے پاس اقتدار تھا، آپ کے پاس پاور تھی، آپ نے نہیں کیا. اور اب بھی کوٹا سسٹم کوٹا سسٹم کوٹا سسٹم کوٹا سسٹم، بار بار کانوں کے اندر دانے ہو گئے ہیں اس چیز کے اوپر. سرکاری نوکریاں نہیں ہیں، 2.5 لاکھ 3 لاکھ پیپلز پارٹی نے نوکریاں دے دی ہیں، 2.5 لاکھ 3 لاکھ نوکریاں بیچی گئی ہیں، خریدی گئی ہیں. سب الزامات صحیح غلط یہ جو بھی. عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے کابینہ کے اندر کس نے کوٹا سسٹم کے اوپر جو ہے وہ حامی بھری دوبارہ نوٹیفیکیشن کی؟ ایم کیو ایم نے کیوں نہیں روکا؟ تو سوال یہ ہے کہ جو اس وقت کراچی کا حال ہے، پاکستان کے معیشت کے ہب کا، بیک بون کا جو حال ہے، اس میں قصوروار صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے، اس میں متحدہ قومی موومنٹ کا بڑا کردار ہے. اور اب جبکہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہ دھڑے کسی کام کے نہیں اور چاروں طرف سے پٹائی ہو رہی ہے. ایم کیو ایم کے جتنے بھی دھڑے کہہ لیں، مصطفیٰ کمال صاحب بہت ذہین آدمی ہے، بڑے قابل آدمی ہے، لوگ ان کی بہت عزت ریسپیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے ایز اے میئر کراچی میں بہت زیادہ کام کیا، لوگ ان کو واقعی بہت محبت سے دیکھتے ہیں. اس کے باوجود کہ وہ بہت سخت الفاظ استعمال کر لیتے ہیں بہت سارے سیاستدانوں کے، لیکن لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، بہت قدر کرتے ہیں. جہاں پہ بھی مصطفیٰ کمال ہو، لوگ بڑی محبت سے دیکھتے ہیں کہ جو بھی آخری کام ہوا مصطفیٰ کمال نے کیا. تو ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ ابھی بھی ہے کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو ٹیکنیکلی پروفیشنلی ایگزیکیوٹ کرنے کے قابل ہیں، مطلب چیمپئن ہے وہ کراچی کو دوبارہ کر. تو ان کی لیکن ایک الگ دھڑا بنا کے کھڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب وہ انسائکلوپیڈیا ہیں اپنی پالیٹکس کا، پاکستان کے آئین کا، پاکستان کی جمہوریت کا، سسٹم کا، بزنس کمیونٹی کا. ایماندار آدمی ہے. کوئی وہی فیڈرل بیریا کے اندر رہ رہے ہیں، اس میں پی آئی بی کالونی میں رہ رہے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اسی گھر میں رہ رہے ہیں، اسی طرح سے لائف اسٹائل میں کوئی فرق نہیں. اور ان سے آپ دنیا کی کسی بھی معاملے پہ بات کر لیجئے، بہت ٹھیک ٹھاک. خالد مقبول صدیقی بہت قابل آدمی ہے. امین الحق صاحب بہت قابل آدمی ہے. خالد مقبول صدیقی کا بہت بڑا ٹائم. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارے لیڈرز کو لیں، آفاق احمد صاحب کو لیں، قربانیاں دیکھیں ان کی، تمام لوگ، عامر خان کو لیں، فیصل سبزواری صاحب کو لیں، ان کا بولنا سننا، مطلب کان جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں جب فیصل سبزواری بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم خواجہ صاحب کو بات سنیں تو کیا ڈیٹا ہے ان کے پاس. اس کیلیبر کی لیڈرشپ ہو، اس کیلیبر کی لیڈرشپ ہو اور تتر بتر ہو، اور سبھی ایک بات کر رہے ہوں، سب ایک بات کر رہے ہو، کراچی کو پانی دو، کراچی کو ڈومیسائل صحیح کرو، کراچی کے لوگوں کی نوکریاں ٹھیک کرو، کراچی کو اس کے حقوق دو، کراچی کو پیسے دو، کراچی کی سڑکیں ٹھیک کرو، کراچی میں بسیں چلاؤ، کراچی میں ٹرین چلاؤ. سب یہی باتیں. یہ اصل میں 2-3 دن کے اندر میرا فون بھر گیا ہے اور یہ ساری سوالات تھے. میں نے سوچا کہ ان تمام چیزوں کو
کلیئر پکچر ایک سامنے ہونی چاہیے کہ یہ سب کچھ جو کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ علیحدہ 1.5 انچ کی مسجدوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں تو ایم کیو ایم الطاف حسین کا دور تھا, اب نہیں ہے. اب بھی اگر ایم کیو ایم کی لیڈرشپ ساتھ کھڑی ہو تو پیپلز پارٹی کو سوچنا پڑے گا, اس کو دیکھنا پڑے گا, کان کے اوپر جوں رینگ رہی ہے اس کو کوئی نہ کوئی جواب دینا پڑے گا. ابھی وہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کمال کو کیا جواب دیں, فاروق ستار کو کیا جواب دیں, یہ کیا خواجہ اظہار کو, خالد مقبول صدیقی کو جواب دیں, یہ کیا امین الحق کو جواب دیں, یہ کیا وسیم اختر کو جواب دیں. وہ سوچتے ہیں کس کو کیا جواب دیں. اسی طرح سے وہ سوچتے ہیں جماعت اسلامی کو کیا جواب دیں. حافظ نعیم الرحمان نے جماعت اسلامی کو کراچی میں کھڑا کر دیا ہے. انہوں نے اتنے دھرنے دیے ہیں, اتنی ریلیاں نکالی ہیں, ایسی نکالی ہیں, ایسے نیریٹو کے ساتھ نکالی ہے کہ شاید کوئی پہلے امیر جماعت اسلامی اس کیلیبر کا پرفارم نہیں کر سکا. اور کراچی کا کیس انہوں نے اٹھا کے سامنے ایسا رکھا ہے کہ ہر آدمی اس وقت سوچ رہا ہے کہ اس وقت شاید لیڈنگ پوزیشن پہ جماعت اسلامی. تو میری گزارش صرف یہ ہے کہ جو کراچی کا کیس ہے, جو کراچی کا مقدمہ ہے, وہ بزنس کمیونٹی کو سمجھ آ گیا ہے, صنعت کاروں کو سمجھ آ گیا ہے, یوتھ کو سمجھ آ گیا ہے, لیکن یہ سارا مقدمہ پارلیمنٹ کے اندر لڑنے کا ہے, وہ وفاق ہو یا صوبے کی ہو. تو یہ سارے جو تتر بتر والا سین ہے, یہ تتر بتر والا سین ایم کیو ایم کا ڈیلیور نہیں کر سکے گا. اور کراچی کی ہار, کراچی کی نمائندگی کی ہار, ایم کیو ایم کی ہار ہوتی رہے گی. تو اگر بہت سمپل سا فارمولہ ہے, یہ اتحاد اگر نہیں بنتا تو پاکستان پیپلز پارٹی بہت اسموتھ انداز کے اندر پہلے جیسے کام کرتی رہے گی. تو یہ جو سوالات میرے سامنے آئے تھے, بار بار مجھ سے پوچھے گئے اور تنقید بھی کی, تعریف بھی کی, لیکن کراچی کے مسئلے کی اصل وجہ کیا ہے, مسائل کی اصل وجہ کیا ہے, صرف پیپلز پارٹی کے اوپر تھوپنا, میں نے کہا خالی پیپلز پارٹی پر نہیں تھوپ سکتے. میرے حساب سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے حساب سے بہترین اسٹریٹجی کے حساب سے چل رہی ہے. مجھے اختلاف رائے ہو سکتا ہے, آپ کو اختلاف رائے ہو سکتا ہے, میں تعریف کر سکتا ہوں, آپ تعریف کر سکتے ہیں, لیکن قابلیت یہی ہے کہ 14 سال ہونے کو آئے ہیں اور بہترین انداز سے اسٹیبلٹی کے ساتھ چل رہی ہے. کیسز بنتے رہیں, کرپشن کے الزامات لگتے رہیں, کام ہو نہیں ہو, لیکن وہ بہت اسموتھ انداز سے چل رہی ہے. تو چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی الگ الگ چھوٹی چھوٹی سی آوازیں اور ان کا مونچھوں پہ تاؤ دینا اور کان پہ جو بھی نہ رینگنا وہ برابر ہی ہے, اور آئندہ بھی ایسے ہی لگ رہا ہے اگر یہ سینیریو. اب تیسرا معاملہ جو سب سے اہم ہے کہ ان 3 سالوں میں سب سے زیادہ نااہلی کا ثبوت جو ہے وہ پی ٹی آئی نے دیا ہے. پی ٹی آئی کی میں اس کو الگ بھی ایک پروگرام کروں گا, پی ٹی آئی نے کیا کیا کراچی میں, عمران خان صاحب نے کیا وعدے کیے, کیا کیا, لیکن بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کی گورنرشپ زیرو فائدہ, زیرو. بڑے بڑے وزیر کراچی کے اسد عمر صاحب کوئی چیز ڈیلیور نہیں کر سکے اب تک, کتابیں اور اعلانات. فیصل واڈا کچھ گراؤنڈ پر نہیں لا سکے, صرف باتیں, پہلے ایم این اے کی کیپیسٹی میں, اب سینیٹر کی کیپیسٹی میں. علی رضوی صاحب کوئی چیز بھی گراؤنڈ پر نہیں ہے, کوئی بھی چیز گراؤنڈ پر نہیں. آپاشی بندرگاہوں کے وزیر کوئی چیز کراچی کے لیے کرنے میں, ایون یہ ہے کہ یہ جو چھوٹا سا انڈر پاس ہے نا کے پی ٹی کا جو کلفٹن میں ہے شون چورنگی پہ, اس کو وہ صاف ستھرا نہیں کر سکے. اس میں جب بارش ہوئی تو 5 دن تک پانی کھڑا رہا, جو کے پی ٹی کے نام پر ہے, کے پی ٹی انڈر پاس, تو وہ کچھ نہیں کر سکے. تو بنیادی طور پر کے پی ٹی کے معاملات کو دیکھیں, شہر کے معاملات کو دیکھیں, کچرا اٹھانے کے معاملات کو دیکھیں. وفاق کی اداروں نے کراچی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی کیپیسٹی کے اندر کچھ نہیں کیا. تو کراچی کا برا حال خالی پیپلز پارٹی کے گلے میں ڈالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. متحدہ قومی موومنٹ برابر کی ذمہ دار ہے, الگ الگ دھڑوں میں کھڑی ہے, ایک آواز نہیں ہے, متحد نہیں ہوگی, ان کی آواز کوئی نہیں سنے گی. لوگ آگے ان سے وعدے کر جاتے ہیں رات کے اندھیروں میں یا دن کے اجالے کے اندر کہ تم سی ایم بنا دیں گے, تمہیں حکومت میں لے آئیں گے, تم الیکشن لڑو, یہ کرو وہ کرو. زیرو. کسی کو کیا سوچیے ان کو حکومت میں لانے کی اور ان کو اوپر لے جانے کی وغیرہ وغیرہ, کیا جب تک ان کے پاس وہ پاور, وہ چیز نہیں. کامن سینس کی چیزیں, لمبی لمبی میٹنگیں کرتے ہیں, لمبے لمبے اجلاس کرتے ہیں, لیکن گراؤنڈ کے اندر سینیریو ایسا ہے نہیں اور ہونے والا بھی نہیں ہے. تو پی ٹی آئی اس کے اندر ذمہ دار ہے, عمران خان صاحب اس کے ذمہ دار ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو, لیکن ان کی ٹیم چاہتی ہی نہیں ہے یا اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کرنے کی, اس لیے ویسا ہوتا نہیں ہے. تو پی ٹی آئی, متحدہ قومی موومنٹ کے سارے دھڑے اور پاکستان پیپلز پارٹی, یہ سب ذمہ دار ہیں جو کراچی کے شہریوں کے ساتھ, پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے ساتھ ہو رہا ہے.
نہ بسیں چل رہی ہیں، نہ ٹرینیں چل رہی ہیں، نہ کچرا اٹھ رہا ہے، نہ پانی آ رہا ہے، نہ نوکریاں مل رہی ہیں، نہ صفائی ہو رہی ہے، گھر توڑے جا رہے ہیں، عجیب و غریب سے معاملات ہیں، عجیب و غریب قسم کی نفسی کا عالم ہے. اور اللہ کا شکر ہے دہشت گردی نہیں ہے، بھتہ خوری اس طرح سے نہیں ہے، اسٹریٹ کرائم تھوڑی بہت ہے. پہلے کراچی کے لوگوں کی اور ڈیمانڈز ہوتی تھی، اب ڈیمانڈز ہیں کہ ہمیں یہ دو. ڈیمانڈز کے اندر بھی کیا تبدیلیاں آئیں یہ بھی میں آپ کو ایک الگ ویلاگ کے اندر بتاؤں گا کہ پہلے کیا سوچتے تھے اب کیا سوچتے ہیں. لیکن بہرحال ذمہ داری خالی پیپلز پارٹی پہ ڈالنا ناانصافی ہوگی. اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے ایم کیو ایم کو اور ایم کیو ایم کے سارے دھڑوں کو، اور مل بیٹھ کر ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور لاجک کی بات ہے، ایگو ویگو کہاں رہے گی، آج نہیں سب نے اس دنیا سے جانا ہے. غیر ضروری طور پر اختلاف رائے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں کام کرنے کو تیار ہے، لیکن اسے صحیح طریقے سے دباؤ میں لائیں گے تبھی ہوگا کام. ایسے رات کو پریس کانفرنس کرنے تھے ایک ٹی وی پروگرام میں آ جانے سے یا کورٹ کے بعد حاضری پہ جا کر وہاں سے انٹرویو دینے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کام نہیں لے سکتے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہترین سیاست کر رہی ہے، روند رہی ہے کراچی کی لیڈرشپ کو، روزانہ کی بنیاد کے اوپر رونتی ہے، ٹکا کے رونتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آفاق احمد، ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب، جنہیں ڈاکٹر فاروق صاحب نے کہا کہ ہمارے ابو ہیں اور ان کے ساتھ چلنے کو میں تیار ہوں. تو اگر یہ چار لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، کسی بھی ایک نقطے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد ایک آواز لگاتے ہیں، تو یقیناً حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی چونکہ وہ بھی ایک ہی آواز لگا رہے ہیں، تو کسی فورم کے اوپر وہ ایک جمع ہو کر اگر پیپلز پارٹی کے لیے بات کرتے ہیں، ان کی گورننس مینجمنٹ سندھ میں ایسی نہیں ایسی ہے اور پیسے کہاں گئے 8,000 روپے اور اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو سینیریو بدل سکتا ہے، پریشر آ سکتا ہے. وہ ادارے جو کہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سینیریو چینج کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا اور اپنی چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے اندر 3 لوگوں کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھی جائے گی تو ظاہر ہے پھر نہ عید کی نماز ہو سکے گی نہ جمعے کی نماز ہو سکے گی. تو پروگرام میں یہاں ختم کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ یہ ساری پارٹیاں سمجھیں، ایک پلیٹ فارم پر آئیں، اور کراچی کا مسئلہ اسی وقت حل ہو سکتا ہے جب یہ لیڈرشپ ایک پلیٹ فارم پر ہو. یاد رکھیے گا اس کے بغیر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مقتدر حلقے بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ تتر بتر رہیں گے تو پیپلز پارٹی کو اسپیس ملتا رہے گا. اور پیپلز پارٹی اس وقت 14ویں سال کے اندر ہنی مون بنا رہی ہے، اس کے سامنے کوئی اپوزیشن نہیں ہے، نہ اندرون سندھ میں اپوزیشن ہے نہ کراچی میں اپوزیشن ہے. پروگرام یہ ختم کرو، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.